अस्सलाम वालेकुम। रिक्वेस्ट जो है सबसे पहली आपसे ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर दें। कुछ भी है आप अपना कमेंट ज़रूर कर दें, दुआ ही दें, अपने शहर का नाम लिख दें, अपने बारे में बता दें, और अगर प्रोग्राम में कोई अच्छी या बुरी बात है तो उसको बता दें। तो ये बहुत बड़ा चैनल को सपोर्ट होता है। लाइक कर दें तो आपकी मेहरबानी। बेल आइकन आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम ही जो ना बेल आइकन्स जिनकी दबाई हुई हैं यानी कि प्रेस की हुई है वो बहुत कम है, लेकिन अगर आप कर दें तो आपकी मेहरबानी। ये होता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम से पहुंच जाती है, बेल आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया जी। अब आगे बात करते हैं कि आज का जो मौजू है उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है कि पीटीआई जो है पंजाब के अंदर शायद उसको ख़त्म किया जा रहा है। बिल्कुल देखें, और पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो नंबर 1 जमात थी पाकिस्तान की या पंजाब की, ये कभी हुआ ही नहीं। ये पूरे पाकिस्तान की, यानी कि अगर आप देखें ना तो ये 6-7 साल ही हैं पीटीआई को जो एक डमी किस्म का, जाली किस्म का अरूज बख्शा गया। जब तक वो इक़्तिदार में थे, तमाम इलेक्शंस आ रहे थे, जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले हैं तो पीएमएल-एन ने हारना शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह ये थी कि पीएमएल-एन के आपस की इख्तलाफ नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि बेहंगम किस्म की एक गवर्नमेंट बनी हुई है। पीएमएल-एन की मैं बात कर रहा हूँ कि ताकत जिस शख्स के पास नहीं है, पब्लिक की सपोर्ट जिसके पास नहीं है, वो मुल्क का वजीर आज़म बना हुआ है। जिसके पास पब्लिक की सपोर्ट है वो है मरीम नवाज और नवाज शरीफ, उनको इक़्तिदार से बाहर रखा हुआ है। तो ये जो बेतरीका किस्म की ये जो तजर्बात थे ना, ये उसका नतीजा रही है। अब मैं एक बात करता हूँ, 9 मई की सूरत हाल के बाद ये कहा जा रहा है कल के तबसरों में भी, परसों के में भी, कि जी अगर पीटीआई को अगर निकाला जाएगा तो पीएमएल-एन आएगी नंबर 1 पे। बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊंगा आजकल, और बताऊंगा कि जो अदादो शुमार हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं। आपने एक कैंडी, या डेफिनेटली एक कैंडी से मुराद ये है कि कंपनीज जो उनसी होती है ना, उनके प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, तो फिर वो मिलकर काम कर रहे थे। चॉकलेट्स हैं तो बेपनाह किस्म, वो काफ़ी सारी चॉकलेट्स होती हैं, साथ में जूसेस कर रहे होते हैं और काम कर रहे हैं, यानी कि ये बल्क में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई हर चीज़ का जो ना मामले को देखा जाता है। तो वो इतना बंच बना के रखते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके उस जगह भी पहुंच गए हैं कि उसमें क्रैकर्स भी होंगे, उसमें कैंडीज भी होंगी, चॉकलेट्स भी होंगी, उसमें जूसेस होंगे, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे, उसमें और ऐसी जो ना खाने पीने की चीज़ें होंगी, वो आपको नज़र आएंगी। कि मैं किसी भी कंपनी का नाम लूँगा ना तो वो ज़्यादती हो जाएगी दूसरों के साथ, तो वो एक बाकायदा आपको नज़र आएगा। वो एक कैंडी लॉन्च करने जा रहे होते हैं ना, एक कैंडी यानी कि एक गोली चूस के खाने वाली, या अपना जो बच्चे, वो उसके बारे में जो उनसा होता है ना, एक सर्वे रिपोर्ट लेते हैं कि ये जो उनसी कैंडी है, या ये अगर हम चॉकलेट लॉन्च करें, इस तरह की हो, इतने प्राइस हो, ऐसा टेस्ट हो, और ये उसके ख्वास हो, तो कैसा रहेगा, उसके बारे में सर्वे रिपोर्ट लेते हैं। वो सर्वे रिपोर्ट कभी आपने देखा है कि आपके पास कोई आके कहे कि इस तरह की चॉकलेट हो तो आपको हम बताएंगे? ना 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 ना। अब तकरीबन आप कह लें कि 20-25 साल से ये इंडस्ट्री बहुत अरूज के ऊपर है। आप उस कंपनी को देते हैं कि हम ये लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप हमें इसकी पूरी डिटेल्स दें, तो वो आपको बताएंगे कि इस इलाके में ये चीज़ खाई जाती है, ये जो आपकी प्रोडक्ट है ना, ये अगर आप इस तरीके से चलाएंगे तो ये उसके नताइज होंगे, और अगर ये चीज़ जो आप बता रहे हैं इसको आप किसी भी जगह पे अगर अप्लाई करेंगे ना तो आपका पैसा वेस्ट होगा। ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं, ये चीज़ें नहीं पसंद करते। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इस तरह का रुझान पाया जाता है, इस तरह से लोग जो उनसे ना तस्कीन हासिल करते हैं। वो गलत है, जायज़ है, नाजायज़ है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं प्रोडक्ट, इसकी जो प्राइस है यहाँ पर हाई है, इस एरिया के अंदर इतनी वर्थ रखने वाले लोग हैं। बच्चा जो है वो घर से जो ना 10 रुपए का नोट लेके आता है यहाँ पे, तो अगर आपकी 2-2 रुपए वाली आइटम्स होंगी, 2-3-4, तो वो इसको एंजॉय करेगा।
وہ تفریح چاہتا ہے. اچھا اس علاقے کے اندر بچہ 10 روپے کا نوٹ لے کے آتا ہے لیکن اس کا سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ وہ 2 چیزیں لے لے گا 5-5 روپے کی تو وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ میں کینڈیز کی بات کر رہا ہوں, چاکلیٹس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تمام رپورٹس جو ہیں نا وہ کمپنیز دیتی ہیں, وہ ان کے پاس کہاں سے آتی ہے یہ اب آپ بات سمجھیں. یہ تمام ڈیٹیلز وہ آن لائن لے رہے ہوتے ہیں, اتنے ہیوی سافٹ ویئر ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ اپنے پسند کی انفارمیشن وہ گیدر کر لیتے ہیں. پھر کچھ ماحول سے وہ لے لیتے ہیں کون سی چیز کس کی کتنی بک رہی ہے, کس تعداد میں بک رہی ہے, اس نے فلانی پروڈکٹ لانچ کی اس کے اندر یہ ٹیسٹ تھا, اس طریقے کی صورتحال تھی, تو وہ یہ ساری لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں اس سے اگلی بات, پی ایم ایل این نے ہمیشہ جو انسان جب بھی ٹکٹ بانٹنے ہوتے ہیں نا تو وہ سروے کرواتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2008 سے پہلے وہ جب سروے کرواتے ہیں نا تو اس میں سروے رپورٹ والا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کی سیٹیں جو نا ایسی ہیں کہ اس میں جس کو مرضی آپ دے دیں ٹکٹ وہ آپ کا ون کر جائے گا. ایک کیٹیگری ہے. پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیں نا اس کے اندر آپ کو الیکٹیبلز لینے پڑیں گے مسٹ. آپ کا ووٹ جو ہے نا وہ 35% ہے 30% ہے, اس کے درمیان ویری کر رہا ہے. لیکن آپ کے یہ پاس یہ جو 6 7 8 بندے ہیں نا ان کے پاس جو ہے نا 20 25 30 ہزار ووٹ ہے, اور وہ جو ووٹ ہے اس کی تعداد جو ہے نا آپ کے اگر 30% ووٹوں کے ساتھ اٹیچ ہو تو یہ اتنے ووٹ بن جاتے ہیں, یعنی کہ 60% بن جاتے ہیں 65% بن جاتے ہیں. میں اندازے سے بتا رہا ہوں تو پرسنٹیج بتا رہا ہوں اور آپ کو کاؤنٹنگ بتا رہا ہوں. تو یا اس کو کہہ لیں کہ اس بندے کے پاس اس علاقے کے 25% ووٹ ہیں اور آپ کے پاس جماعت کے ہیں 35%. تو یہ 25% ووٹ اگر یہ 25% اس کے پاس ہے 25% اس کے پاس ہے 25% اس کے پاس ہے, لیکن اس صورت میں کہ اگر اس کو کوئی ٹکٹ ملتا ہے تو یہ الیکٹیبل کاؤنٹ ہوتا ہے, تو یہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا 2008 میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے تھا, پھر اس کے بعد 13 میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے تھا. 13 میں باقاعدہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پوچھا گیا تھا, 13 میں بہت بڑے تعداد میں الیکٹیبلز ڈالے گئے تھے, لیکن میاں صاحب کے جو خاص بندے ہیں جن کو کچن کیبنٹ کا الزام لگا دیا جاتا ہے ان کے تھرو کام کیا تھا اور پرفارم کر کے دکھایا تھا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں تو کلین سویپ کرتی پی ایم ایل این, لیکن جس طریقے سے ہاتھ مروڑا گیا, پیر باندھ دیے گئے, جو کچھ بھی کیا گیا, اس کے باوجود پی ایم ایل این جیت گئی تھی. پھر وہ آر ٹی ایس بند کیا, پھر بھی قابو نہیں آئے. پھر جناب وہ ججز نے فیصلہ سنا دیا ثاقب نثار نے کہ جو رزلٹ آنا تھا آ گیا, کسی کو کوئی کوئی اپیل نہیں کسی کی سنی جائے گی, کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. 67 جو سی ہیں نا وہ سیٹیں ایسی تھیں کہ جس کے اندر پی ٹی آئی جو سی تھی نا وہ زبردستی ان کے کھاتے میں ڈالی گئی تھی. اگر اس کے اوپر بات سنی جاتی تو منیمم یہ ہوتا, یا تو وہ دوسری جماعت کو چلی جاتی ہیں یا دوسرے فرد کو چلی جاتی ہیں, یا پھر منیمم یہ ہوتا کہ الیکشن دوبارہ کروائے جاتے وہاں پہ, تو پھر پی ٹی آئی نے ہارنا تھا. تو یہ تو ان کی یعنی کہ یہ عدالتی فیصلہ تھا آخر کا. اب یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جتنا یہ 18 سے لے کے ابھی تک کا جو ٹائم گزرا نا, اس کے اندر جو پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی ہے نا, یا تو اتنی عروج پر تھی کہ 85% سے زیادہ تھی پنجاب کے اندر, اور یا کم از کم آئی ہے تو 62% آئی ہے, 62% منیمم سیٹیں وننگ کے حساب سے. اس سے کم آئی نہیں نہ ہے. اب تو بڑھ چکی ہوئی ہے, 9 مئی کے بعد بہت بڑھ چکی ہوئی ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو نا پریشر آ گیا. فرق یہ تھا کہ جو 85% جو گئی تھی نا اس کے اندر بھی جو سیکنڈ تھے نا وہ تھے کہ جو آزاد جیتنے والے تھے. اس کے بعد پارٹیز کا شمار کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا یا بہت معمولی سے تھے. اب یہ دیکھیں کہ 62% کے بعد بھی پی ایم ایل این جو سی تھی نا وہ یہ بات کو کلیم ہی نہیں کر پاتی کہ ہماری اکثریت تھی. وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے, یعنی کہ میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے. اور سبحان اللہ کہ اگر کسی سے بات کرو یا پیغام پہنچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرا بھتیجا ہے نا, میرا بیٹا ہے نا, میری بیٹی ہے نا, وہ یہ کام کرے گی. تو اس وجہ سے اور زیادہ جو انسان خرابی پیدا ہوتی ہے. پی ایم ایل این بہت آنیسٹوں کی جماعت ہے, کوئی شک نہیں, لیکن ان کو اس بات کا ادراک ہو بھی تو وہ یہ نہیں کرتے, خوف میں پائے جاتے ہیں. بھلے وہ ٹاپ لیڈرشپ سے
ڈاؤن آپ آ جائیں، لیکن جو با اختیار ہے کہ بس میرا بچہ، میرا بھائی، میری فیملی، اس کے آگے ان کی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف کے اوپر جو عروج آیا تھا نا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 88 کی جو اسمبلی تھی اس کے اندر کیسے کیسے بندوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے، بالکل گراؤنڈ لیول سے بندوں کو دیے تھے. تو ایک دم سے نکل کے پارٹی کہاں سے کہاں پہنچی تھی. 90 کے الیکشن کے اندر دیکھو کہاں سے بندوں کو ون کروایا تھا. ایسے ایسے لوگ تھے کرائے کے پیسے نہیں تھے اور وہ ایم این اے اور ایم پی ایس بن گئے تھے. یہ پی ایم ایل این کی میں بات بتا رہا ہوں، وہ ایسے لڑے تھے. 93 کا الیکشن ایک ایسا میں کہتا ہوں پریشر کے اندر تھا، لیکن پی ایم ایل این نے اپنی اکیلی لڑی تھی. پی ایم ایل این 93 کے اندر الیکشن ہاری تھی. لیکن کیا بات ہے، کہاں سے لوگوں کو اس کے بعد جو زوال شروع ہوا ہے، تو وہ تو پھر زوال والی بات ہے نا. میں آرگنائزیشن کے حساب سے کہہ رہا ہوں زوال. حالانکہ اس کے بعد بھی جو ہے نا بڑی ترقی کی ہے پی ایم ایل این نے، لیکن یہ صورتحال ہے. تو اب آپ اگر دیکھتے ہیں تو پی ایم ایل این پنجاب کے اندر طلال چودھری اگر آگے کہے جی ہماری بس پوری ہے، ہماری ویگن میں سواریاں پوری ہیں، یار یہ بات درست ہے، لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل میڈیا اسٹریٹجی چاہیے، وہ نہیں ہے پی ایم ایل این کے بعد. اور اس کے کیا بھیانک نقصانات ہو سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. اللہ کرے ہماری باتیں کسی تک پہنچیں. میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو 15 سیٹوں پہ جو یا 25 سیٹوں پہ جو انتخابات ہوئے تھے، مجھے ایگزیکٹلی بھول گئی ہیں، جو باجوہ صاحب نے جس کے اوپر جھاڑو پھیری تھی، ایم پی ایز کے جو تھے، یہ جو اپنا رائٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو ضمنی الیکشن ہوا تھا جس کے اندر پی ایم ایل این برے طریقے سے ہاری تھی اور عمران خان ہر سیٹ سے جیت رہا تھا. میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ اس الیکشن کو رگ کیا گیا تھا. ایک مریم نواز شریف بھی اس جھانسے میں آ گئی تھی اور انہوں نے مبارکباد دے دی تھی اگلے دن. یہ بہت کمزور پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. تیسری بات یہ تھی کہ پی ایم ایل این کے کو جس طریقے سے فائٹ کرنی تھی نا وہ نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام بوجھ جو انسان ہے وہ مریم نواز پہ ڈال دیا گیا تھا. تم نہیں جلسے کرنے ہیں، تم نہیں رزلٹ نکال کے دینا، لیکن تم اقتدار کے قریب نہیں آؤ گی. وہ ہوں میں اور میرا بیٹا ہے حمزہ. تو یہ اتنا کڑوا سچ ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں. اگر یہ حقیقت کو نہیں سمجھا جائے گا، یہاں پر اس سٹیج کے اوپر اس کام کرنے کے اوپر جب تک آنیسٹ اور جذباتی لوگوں کو نہیں ساتھ میں جوڑیں گے، پی ایم ایل این کو بہت بڑا نقصان آگے اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہ پیپلز پارٹی بہت طریقے سے جو ہے نا پی ایم ایل این کا شکار کرنے پہ نکلی ہوئی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں شیر کا شکار. اور مجبوری میں جو ہے نا میاں نواز شریف پاکستان کو بچانے کے لیے وہ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہت حقیقت پسندانہ باتیں ہیں. وہ لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جو آپ کے لیے برے وقت میں لڑیں. وہ بھلے بظاہر کمزور نظر آئیں، لیکن وہ جو فیصلے لیں گے نا وہ بہت تگڑے ہوں گے. آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا کے دیں گے اور ہلنے نہیں دیں گے اگر لے لیے تو. یعنی کہ اگر کوئی بہت کوالیفائڈ بندہ جو ہے نا، پی ایچ ڈی آپ سمجھ لیں پی ٹی آئی کی طرف ہے، پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، لیکن ایک ماسٹرز کیا ہوا بھی جو کہ پی ایچ ڈی سے بہت نیچے ہے، اسٹوڈنٹ کے اس میں آ جاتا ہے، وہ بھی اگر پی ایم ایل این میں آ گیا نا تو اس نے اڑا کے رکھ دینا ہے، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے. لیکن اگر جو جس طریقے کے واحیات فیصلے ابھی تک کر رہی ہے پی ایم ایل این میڈیا اسٹریٹجی کے اوپر اور پولیٹیکل الیکشن اسٹریٹجی کے اوپر، تو پھر پی ایم ایل این کا جو ہے نا میکسیمم جو کرے گی نا وہ یہ کرے گی کہ ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ بات حقیقت ہے. اگلا الیکشن جو ہے نا پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کے درمیان ہونا ہے، جو مین 3 جماعتیں ہوں گی. اور اگر تنہا ہو کے پی ایم ایل این لڑی نا تو پی ایم ایل این کو بہترین یعنی کہ ابھی تک کی سب سے بڑی اکثریت ملے گی. لیکن اگر جو ایسی ہی بزدلی سے لڑی، جیسے کہ آ جاتے ہیں ڈار صاحب کا بھی بیان آ گیا جی اب اگلی حکومت میں
مل ملا کے، وہ بھیا نہیں مل، کیوں؟ اگر یہ لفظ کیوں منہ سے نکل رہے؟ نہ ایسے لڑو. اور اگر جو ایسے مطلب کوئی شیر کہے کہ میں جی تو کتنے رہنا ہے، شیر سے پوچھے جنگل دے وچ، تو وہ دسے جی میرا جی میں جی اتنے تو شیر ہونا ہوا تو میرا بلی دے سامنے والا گھر ہے. پھر وہ شیر کی کیا ویلیو؟ ہم نے بھیا نا اس ملک کو بچانے والی پی ایم ایل این نے سارا کچرا جو نا اپنے اوپر ڈال لیا، سارا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، سب کچھ کر کے پاکستان کو بچا لیا، اور اس کے بعد کہیں گے میرا بلی دے سامنے والا کار ہے. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے نا خود بھی خراب ہوں گے اور پاکستان کو بھی خراب کرے گے. بات سخت ہے لیکن حقیقت ایسی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.